बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब के ऊपर जो कौम का या अवामी दबाव है उसने थोड़ा सा असर करना शुरू कर दिया है, लेकिन इनका असल इलाज कुछ और है। इमरान ख़ान साहब का जो खन्नास है इमरान ख़ान साहब के ज़हन का, और ये मुल्क के इदारों के साथ जिस तरह खेलना चाह रहे हैं, मुल्क के साथ जिस तरह खेलना चाह रहे हैं, उससे रोकने का तरीका दबाव ही है। लेकिन अवामी दबाव से ज़्यादा कोई और दबाव है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। फिल वक्त सूरत हाल है, बल्कि मैं उससे भी पहले इमरान ख़ान साहब से पहले कि जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो अवाम के दबाव की बुनियाद के ऊपर थोड़ी सी इन्होंने मजबूरन तब्दील की है, वो क्या थी। उसका एक मज़हर जो है वो ऐवान सदर में होने वाली एक तकरीब है, और उस तकरीब की मैं आपको, पूरी कौम को, बल्कि हम सब को मुबारक हो कि हमारे सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब, जो उनकी शादी को 50 साल हो गए हैं और उसकी वो सरकारी सतह के ऊपर ऐवान सदर के अंदर तकरीब बना रहे हैं। ये वो वाले लोग हैं जो अपने मुखालफिन, सियासी मुखालफिन के ऊपर पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात लगाया करते थे, प्रोटोकॉल तो ये तो वो, और कि बादशाह हैं ये जनाब, वो तख्त लाहौर है, और पता नहीं क्या क्या है। अब इनकी आप हरकतें देखें कि कौम सैलाब में डूब रही है, बेहिसाब लोग मर गए, 1000 के करीब लोग मर गए हैं। मेरे पास जो डाटा इस वक्त आ रहा है वो अगर आप देखें, नौशहरा दरिया काबल के हिफाजती पुश्ते टूट गए हैं, नौशहरा में पानी दाखिल हो चुका है, लोग घरों को छोड़ के भाग रहे हैं। दया मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है, लैंड स्लाइडिंग की वजह से शारा कराक्रम जगह जगह से बंद है, सवात दरिया बिफर चुके हैं, और कमराट और ये दीर बाला राब्ता पुल तमाम के तमाम टूट चुके हैं। बलूचिस्तान में 6 मज़ीद डैम जो हैं वो दरिया बहा के ले गए हैं। सिंध के शहर जो है वो क़यामत टूट रही है। तो इन हालात में हमारे सदर ममलिकत, वैसे भी उनको पाकिस्तान की जो परवाह थी, वो टेलीफोन कॉल जो उनकी पकड़ी गई थी कि हमारे बंदे PTV में दाखिल हो गए हैं, वज़ीर आज़म हाउस टारगेट था और कत्ल व गारत मनसूबा था, और जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब आर्किटेक्ट थे। तो ये मुबारकबादें दे रहे थे एक दूसरे को, इमरान ख़ान और आरिफ अलवी साहब। वो जो केस फिर ख़त्म किए गए, और वो जब केस ख़त्म हो रहे थे तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को उस वक़्त कुछ याद नहीं आया, और ना बाद में याद आया। अगर याद आया तो फिर वो नवाज शरीफ साहब ठीक कहते हैं कि जजों ने जो हमारे साथ किया है वो तो जर्नैलों ने भी नहीं किया। तो ये वज़ीर आज़म जब ये तब्दील हुए तो उनको लाइन हाज़िर कर लिया इन्होंने कि जी कि हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डूबता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये 2 नंबरियाँ हैं पाकिस्तान की रियासत के अदारों की, जो वो कि किसी के लिए कानून कुछ, किसी के लिए कानून कुछ। लेकिन शर्म का मकाम किसके लिए है? वो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के ऊपर। 50वीं सालगिरह मना रहे हैं वो ऐवान सदर में, और लोग जो हैं वो बैठ के हुक्मरानों की जानों को रो रहे हैं। तो सैलाब की जो सूरत हाल थी उसके बावजूद इमरान ख़ान साहब की जो ज़हन का खन्नास था वो निकल नहीं रहा था। इन्होंने जुमेरात को 25 अगस्त को हरीपुर में जलसा किया, और राग वही गा रहे थे। फिर कल भी जो गए हैं ये इधर उधर, वो अपने चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के हेलीकॉप्टर की सैरें करते रहे हैं। वहाँ भी इन्होंने जो हरकतें की हैं कि सैलाब ज़दगान की बात कम, इमदाद की बात कम, या दिलजोई या अशकशोई की बात कम, और वही बातें मुझे मेरे नाल बड़ा जुल्म हो गया, मुझे इन्होंने निकाल दिया है। और जनाब वो नाम चूँकि लेना नहीं होता है इन्होंने, और इदारों को इन्होंने निशाना बनाना होता है, तो वो वाली इनकी मुहिम जो है वो जारी है। लेकिन उसके बावजूद जब इनसे सैफ साहब से पूछा गया कि यार, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा था पब्लिक का कि आप जो हैं वो कुछ अल्लाह का नाम लें, कुछ खुदा खौफी करें, कौम सैलाब में डूब रही है, आपको जलसों की पड़ी हुई है। वो बड़ी ज़बरदस्त बात की ये अपने जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने कहा कि जी कि वो सियासत खेलें इमरान ख़ान साहब, उन्होंने जो करना है वो करें, हम तो काम करेंगे, हम तो लोगों की खिदमत करेंगे। तो बहरहाल ये भी एक अलहदा से सवाल है। कल हमने बैठक में इसका बड़ा तफसीली ज़िक्र किया था। बड़ी एक जिसको दिल गिरफ्ता कहते हैं ना सूरत हाल है कि हर दफ़ा हर इस तरह की जो आफत आती है वहाँ पर हमारी रियासत और रियासती इदारों और हमारे हुक्मरानों का जो होता है वो लबो लहजा तब्दील होता है। फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं, 4 लफ्ज़ बोलते हैं, कम ठीक कोई नहीं करते। वो बड़ी अच्छी एक बात की अदीक नाजी साहब ने, किसी की बात उन्होंने शेयर की कि हम जिसको अजाब, हम जिसको कहते हैं कि जी के शामत अमाल और पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं और इसको जोड़ देते हैं कुछ चीज़ों के साथ,
تو وہ کہتے ہیں کہ گورا تو اس کو مس مینجمنٹ کہتا ہے، مس مینج جو ہوتی ہیں نا چیزیں، وہ کہتا ہے سر دریاؤں کے راستے صاف ہوں، یہ جو ندی نالے ہیں ان کے راستوں کے اوپر جو ہے وہ تجاوزات نہ بنی ہو. یہاں ہمارے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ سرکاری ایک پیون سے لے کے اور چیف سیکرٹری تک اور ایک سپاہی سے لے کے پاکستان کے بلند ترین جو ہوتے ہیں نا وہ جرنیل، ان تک اگر یہ پلاٹ کا شوق نہ ہو تو شاید یہ جو نالے ہیں یہ بچ جاتے. یہ جو دریا ہیں، لاہور کل بھی بات ہوئی تھی کہ لاہور کی 10 لاکھ آبادی جو ہے وہ دریا کے بیڈ کے اوپر آباد ہے، اور کوئی تو ہوگا جو ان کو این او سی دے رہا ہوگا، وابڈا کھمبے لگا رہا ہے، وہاں پہ سیوریج پڑ رہی ہے، وہاں پر بجلی کے بل بھی آتے ہیں، وہاں پر واسا کے بھی بل آتے ہیں، وہاں پر انٹرنیٹ کی وہ لائنیں بھی بچھی ہوئی ہیں، وہاں پر ٹیلی فون کے کھمبے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ بوسٹرز بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ مال پانی کے لیے ہر جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز قرار دے دیتی ہے. تو یہ تو خیر ظلم رہنا ہے، لیکن ان سے جب کہا جا رہا تھا بات وہیں پر آتے ہیں کہ آپ خدا کا خوف کریں، یہ قوم جو ہے وہ برے حالوں میں ہے، تو جلد سے جو ہے سیاست چھوڑ دیں. تو ان کے جو ہے نا جی وہ کے پی کے ترجمان بیرسٹر سیف، انہوں نے کہا ہے سیلاب تو روٹین کا معاملہ ہے، ہم نے تو حقیقی آزادی دلوانی کدے کلو یار، کس سے حقیقی آزادی دلوانی ہے؟ لیکن ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب کی 2 نمبریاں بے نقاب ہوتی جا رہی ہیں. اب دیکھیں نا وہ خان نامہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر چلا رہے ہیں کہ مجھے ایجنسیوں نے بتایا کہ جناب کے نواز شریف زرداری جو ہیں وہ تو بڑے چور ہیں. میں نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو. پھر مجھے ایجنسیوں نے آ کے بتایا کہ تیری بڈھی چور ہے، رشوت لیتی ہے. میں نے کہا کہ یہ جو چیف سپائی ہے جنرل عاصم منیر DGISI، انہوں نے کہا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو فارغ کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 نمبریاں اب لوگوں کے کچھ سامنے آ رہی ہیں. عمران خان صاحب کا نقاب اتر رہا ہے، اور اسی وجہ سے، اسی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے کل کا پشاور کا جلسہ ملتوی کیا ہے. لیکن موقع نہیں ہاتھ سے جانے دینا. کیا فرما رہے ہیں کہ جی آج فرما کیا رہے ہیں، آج جلسہ کر رہے ہیں جیلم پر، اور وہ بہانا کیا کہ جیلم میں کون سا جناب وہ اپنا جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا ہے. سر سیلاب جو ہے وہ لاہور میں بھی نہیں آیا ہوا، لیکن آپ لاہور کے شہریوں سے ذرا بات کر کے دیکھیں کہ وہ کس طرح ان کے دل پسیجے ہوئے ہیں اپنے ہم وطنوں کی حالت دیکھ کر. ویڈیوز ہیں، لوگ دریا برد ہو رہے ہیں، ویڈیوز ہیں کہ پل کے پل ٹوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل گر رہے ہیں. لیکن خان صاحب کو وہ کیا کہتے ہیں، ہو رہی نال ڈنگوری نال. خان صاحب جو ہیں وہ ان کا جو اونٹ ہے اس کی کوئی کل سیدھی نہیں، ان کا وہی رنڈی رونا ہے. سوری ٹو سے میں یہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں رنڈی رونے کے، اس سے مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں جتنے بھی گھٹیا الفاظ مطلب کسی گھٹیا حرکت کو جو الفاظ ان کا احاطہ کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی حرکتوں کے آگے ہیچ پڑ جاتے ہیں، کم پڑ جاتے ہیں. خان صاحب اتنے مفاد میں کیا کہوں یار، اب ان کو گھٹیا تو نہیں کہہ سکتا، مفاد پرست مطلب انا پرست کیا کہیں. سب الفاظ جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سب الفاظ اپنے معنی جو ہیں وہ پورے کر ہی نہیں سکتے. عمران خان صاحب کی تعریف نہیں کر سکتے، ان کی حرکتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ والا کام ہوگا. اب وہ جناب انہوں نے ڈرامہ ایک نیا شروع کیا. ہمارے ایک میٹنگ ہوئی ہے، ٹویٹ فرمایا کہ اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ میں ٹیلی تھون کانفرنس کروں، ایک انٹرنیشنل فنڈ ریزنگ کروں. فنڈ ریزنگ سر کیا کرنی ہے آپ نے؟ آپ کے تو فنڈز کا پہلے ہی حساب قوم مانگ رہی ہے. ادھر لندن میں جو چیریٹی کمیشن ہے وہاں پر آپ کے خلاف کیس دائر ہو گیا، عمران خان صاحب کی 2 نمبریاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پشاور کا کل والا جلسہ ملتوی کیا پبلک پریشر کی وجہ سے، عوامی دباؤ کی وجہ سے. یہ ان کا علاج نہیں ہے. ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج وہی ہے جو قانون میں لکھا ہے کہ قانون، سر قانون، اور قانون وہ جو نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی بند کر دیں کہ ہم نے جناب اس کا وہ کرنا ہے کہ اس نے غداری کا ارتکاب کیا ہے، اس نے پاکستان کی فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جرم ہے، لیکن یہ وہ جرم ہے جس میں عمران خان صاحب نہیں پھنستے تو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگایا جائے. عمران خان صاحب چندہ چوری میں پھنستے ہیں، عمران خان صاحب فراڈ بازی میں پھنستے ہیں، عمران خان صاحب اپنے اثاثے چھپانے اور انتخابی گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے میں پھنستے ہیں. تو وہاں پر پھنسائیں، وہاں پر قانون لاگو کریں.
ڈرامے بازیاں ہیں جو ان کے ہمدرد ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو باہم جو سپورٹ وہ پہنچا رہے ہیں، لیکن کب تک؟ سوال یہ ہے کہ کب تک؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو توہین عدالت کے لیے جو ان کے لیے بینچ تشکیل دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس میں رد و بدل ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس جو 25 اگست کے تک چھٹیوں کے اوپر تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس ستر بن اللہ، وہ واپس آ گئے ہیں۔ بینچ جو ہے وہ اس کی سربراہی وہ خود کریں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود جہانگیری اس بینچ کا حصہ ہوں گے، اور یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس نے 31 اگست کو یہ والی سماعت کرنی ہے۔ اور اس میں جو عمران خان صاحب ہیں وہ بچتے اس لیے نہیں نظر آ رہے کہ عمران خان صاحب نے تہیہ کیا ہے کہ میں جا کے ججاں جڑ جانا، میں نے جا کے جناب پورا پریشر ڈال دینا ہے، میں ٹکر لینی، ان کو ٹکر کے لوگ مل گئے ہیں۔ یہ بھائی جان کا فلسفہ ہے، اور اس کے پیچھے کہانی یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ مجھے نااہل کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، مجھے پتہ ہے یہ فیصلہ کہاں پر ہوا، کس بند کمرے میں ہوا، وہ جگہ کون سی تھی، اس میں حاضر کون کون تھا، اور اس اجلاس کی سربراہی کون کر رہا تھا۔ میرے پاس ساری رپورٹیں ہیں، اور میرے پاس رپورٹیں اس لیے آ جاتی ہیں کہ ان سب اداروں کے جو بھی اہلکار ہیں، جو بھی بڑے افسر ہیں، ان کی بیگمات، ان کے بچے میرے سپورٹر ہیں، اس لیے وہ مخبریاں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوگا نا جی۔ تو وہ مجھے پتہ چل چکا ہے، تو لہٰذا میرے پاس بڑی انفارمیشن ہے۔ اور یہ جو شہباز گل والے معاملے کے اوپر میرے ساتھ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں یہ میں پوری انفارمیشن شیئر نہیں کر رہا، مجھے پتہ ہے کہ یہ اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کریکٹر اسیسینیشن کی بات کر رہے ہیں، شہباز گل ہوں یا کوئی اور بھی 1-2 لوگ، کچھ تو اس دنیا میں نہیں رہے، اب ان کا کیا ذکر کرنا، ان کی داستان زبان زد عام ہے، وہ سونگھنے سے لے کے چاٹنے تک ہر چیز جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں، لیکن ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو روایات ہیں، وہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس گھٹیا لیول کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، کیونکہ چلیں میں اس پر پھر زیادہ بات نہیں کرتا۔ خبر ایک یہ بھی ہے کہ جی کہ خان صاحب کے گھر کی جو تلاشی ہے وہ لینے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ کس سلسلے میں ہے؟ یہ اسی سلسلے میں ہے کیونکہ جو ذرائع بتا رہے ہیں نا کہ وہ شہباز گل صاحب نے جن کی ہدایات کے اوپر عمل کیا تھا وہ عمران خان صاحب تھے، اور عمران خان صاحب بنیادی طور پر میں پہلے دن سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا اصل ٹارگٹ ان کا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، لیکن وہ خوفزدہ اتنے ہیں کہ ان کا نام سر عام نہیں لیتے، میٹنگز میں لیتے ہیں، وہ جو بریفنگز ہوتی ہیں نا من پسند صحافیوں کی، ان کے ساتھ بیٹھ کے حامد میر صاحب کو بھی بتایا ہوگا کہ میرے ساتھ جنرل باجوہ صاحب نے فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ ان کی ہر جو سیاہی اور سفیدی ہے اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا کہ سر یہ ہمارے بس کی باتیں نہیں یا نہیں کریں گے۔ آپ نے جو ہمیں، میرا مطلب ہے جو وہ چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا ہے، جو پڑھنے میں ڈال دیا ہے، وہ تو ہمیں کسی نے نہیں وہ پڑھنے ڈالا، تو اسی ٹاڑے تو ہیں جی چنگے۔ تو لہٰذا اس جرم کی سزا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اور جنرل ندیم انجم صاحب وہ ان کو دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ دے رہے ہیں۔ تو وہ یہ والی ساری کہانی ہے سر۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ جی کہ جو نچلے فوجی ہیں بریگیڈیئر لیول کے، وہ جنرل باجوہ صاحب کے احکامات ماننے سے انکار کرتے، یہ کہانی ہے۔ اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ مل چکا ہوا ہے جناب وہ ARY کے جو تھے نا، ان کا نام میں بھول گیا ہوں، ARY کے چلیں جو بھی آپریشنل ہیڈ تھے، پکڑے گئے تھے، گرفتار ہوئے تھے، تصویر لگا دیجیے گا ذرا، عماد یوسف غالباً یہی نام تھا ان کا۔ وہ ان کے فون سے، وہ تو پائن یوں کر کے فون پکڑا کے نا تو باہر آ گئے سن کے مائی باپ اے فون جے اے لو، وہ میسیجز، چیف آف سٹاف، وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ خان صاحب کی چلاکی آپ یہ فرمائیں، خان صاحب کو پہلے پتہ ہوتا ہے، وہ میں بار بار دفعہ سناتا ہوں کہ کل 4:30 سے ایک دن نہیں ہونا، خان صاحب کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کارروائی کیا ڈالنی ہے اور معاملہ کیا ہونا ہے۔ آج سے کئی مہینے پہلے خان صاحب نے رونا ڈال دیا تھا کہ میرے موبائل فون چوری ہو گئے، میرے موبائل فون چوری ہو گئے، کتوں؟ سیالکوٹ تو، اور خواجہ دا گواہ ڈڈو، کون؟ شیر رشید، اس کے تو موبائل چوری ہو گئے ہوئے ہیں، وہ تو اس سٹائل میں باتیں کرتے۔ سر کل کی اگر آپ تصاویر دیکھیں
وہ میں کوشش کروں گا کہ پروڈیوسر صاحب وہ نکال لیں. جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہیلی کاپٹر میں یہ جو دورے فرما رہے ہیں, تو ایک جگہ پر وہ اپنا سمارٹ فون بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, وہ تصویر شیئر ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ دور تو خان صاحب کا نہیں نا, یا کسی کا بھی کہ سمارٹ فون کی عادت ہو اور چوری ہو جائے. تو خان صاحب تو ماشاءاللہ جتنی گھڑیاں بیچ کے امیر ہوئے ہیں, اور ان کی بیگم ملک ریاض سے جتنے ہارلے کے امیر ہوئی ہے, سمارٹ فون لینا, آئی فون لینا, 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا خان صاحب کے لیے مسئلہ نہیں. اور دینے والے بڑے یار تحفے, خان صاحب تو خیر پلیوں خرچی کچھ نہیں کر دیں, تو لہٰذا ان کے پاس سمارٹ فون بھی ہوگا. تو یہ جو ریڈ پڑنی ہے, جو خبریں آ رہی ہیں, یہ ریڈ پڑنی ہے حضور اعلیٰ. ان کے گھر سرچ وارنٹ انہوں نے حاصل کرنے ہیں, تیار کر لی ہے مجسٹریٹ سے اجازت لینے کے لیے درخواست, اور وہاں پر انہوں نے جا کے تلاشیاں لینی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں بہت کچھ مواد مطلوب ہے, اور آگے چل کے خان صاحب کی گرفتاری بھی ہونی ہے. لہٰذا کب ہونی ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. یہ خان صاحب کو ڈی فیوز انہوں نے سارے بریکاں نے نا وہ کھینچنی ہے اگلوں نے, کیونکہ عمران خان صاحب جس سطح کے اوپر پاکستان کو لے کے جا چکے ہیں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, ہم تو 2014 سے کہہ رہے ہیں, 2010-11 سے کہہ رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کس طرح بنائی گئی تھی, گواہی دے رہے ہیں. چودھری شجاعت نے اپنی کتاب میں گواہی دی ہوئی ہے. تو سر یہ جو کہتے ہیں نا, جو بنانے والا ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وال کتنے رکھا ہوا ہے, ہوا کتوں کرنی. تو خان صاحب کی ہوا نکلنے والی ہے, اور یہ جو پبلک پریشر میں انہوں نے جلسے جلسے ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے, سر یہ پبلک پریشر جو ہے یہ ہوتا ہے, کارگر ثابت ہوتا ہے, لیکن اصل جو پریشر آنا ہے وہ قانون کا آنا ہے. اگر قانون نافذ کرنے والے جو ہیں وہ ان کی وہ جو ہے نا وہ والے جو واجے ہوتے ہیں نا وہ والے, وہ اگر بجنا بند ہو گئے تو خان صاحب دوسرے دن نااہل بھی ہوں گے اور فارغ بھی ہوں گے. ابھی موج ہے 4 دن کی, کر لیں خان صاحب, کر لیں ٹیلی تھون تے کر لو اشتہار اور کٹھے. تو پکار ایک 2010 میں انہوں نے, آخر میں آپ کو ایک حوالہ دے دوں, انہوں نے اسی طرح کے سیلاب آئے تھے, تو ان کی جب امیج بلڈنگ ہو رہی تھی نا, جب فیصلہ تھا کہ ان دونوں پارٹیوں کو جوتے مار کے نکالنا ہے, یہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ اتنے پیسے کی کرنے نے تسی, تو یہ تو ہماری جو شویں ہے نا شپ شپا چدراہٹ, یہ لے کے بیٹھ جائیں گے. انہوں نے تو طے کر لیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی مدد طلب نہیں کریں گے. تو لہٰذا ان کو فارغ کریں, خان صاحب کو لے کے آئیں. تو خان صاحب نے پھر آ کے اپنی نلیکی دی وجہ, تو یہ حالات, یہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے. خان صاحب کے خلاف کسی نے کوئی سازش نہیں کی, خان صاحب خود ہی اپنے دشمن بہت ہے. خان صاحب اپنے کے لیے مولے نو مولانا مارے تو مولا نہیں مردا, تو مولے نے مار دیتا سر. تو خان صاحب کی جب امیج بلڈنگ ہو رہی تھی تو خان صاحب جو تھے وہ پکار ایک وہ جیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ 2010 کے سیلاب میں فنڈز اکٹھے کیا کرتے تھے. سر وہ فنڈز کا آڈٹ ہو رہا ہے اور سراغ نہیں لگ رہا کہ پائن کتنے کھا گئے نے پیسے. تو کہاں کہاں عارف نقوی, کہاں کہاں مطلب کہ پیسے جو شوکت خانم کے اور جلسے پی ٹی آئی کے. تو یہ 2 نمبریاں ہیں خان صاحب. یہ جب چیزیں آہستہ آہستہ, اور یہ سرٹیفکیٹ آنا ہے انگلینڈ سے, وہ فائنینشیل ٹائم جو ہے وہ معتبر, وہ وہاں کی بائبل ہے. خان صاحب کرو جا کے مقدمہ, بہت شوق ہے ان کو مقدمے بازی کا, وہاں پہ جا کے درخواست دیں, نہیں دیں گے, جھوٹے ہیں. تو یہ سارے نقاب اتریں گے, سارے حساب ہوں گے. صرف شرط اتنی ہے کہ یہ جو واجے ہوتے ہیں نا, جو خفیہ وجتے ہیں, وہ واجے اگر بند جس دن ہو جائیں گے, 2 دن کی کھیل ہے, 2 دن کا کھیل ہے. خان صاحب پکڑے بھی جائیں گے اور بے نقاب بھی ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.